अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालिदैन। आज की इस वीडियो में हम रिसेप्शन क्लास के अल कुरान के बारे में पढ़ेंगे कि आप किस तरीके से अपने बच्चों को घर में अल कुरान की जो तौज़, तस्मिया, कलमे, छोटी छोटी दुआएं हैं, मसनून दुआएं हैं, वो आप कैसे अपने बच्चों को पढ़ना और ज़ुबानी याद करना सिखाएंगे। तो चलिए अल्लाह पाक के नाम से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले है तौज़। तौज़ किसे कहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को तौज़ कहते हैं। इसको हम पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो आप बच्चों से सवाल पूछेंगे कि तौज़ क्या है या तौज़ किसे कहते हैं, तो बच्चा पढ़ेगा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसे तौज़ कहते हैं। 2 दिन में 3 दिन में जितने दिन में बच्चा तौज़ याद करेगा, उसके बाद हम बच्चे को उर्दू में तर्जमा याद करवाएंगे और उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेशन याद करवाएंगे। तौज़ का उर्दू तर्जमा: मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। और अगर बच्ची है तो वो इस तरह से पढ़ेगी: मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। 2 से 3 दिन 4 दिन में बच्चा ये याद करेगा उर्दू में तर्जमा। उसके बाद हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन याद करवाएंगे। आई सीक रिफ्यूज विद अल्लाह फ्रॉम दी कर्स डेविल। आई सीक रिफ्यूज विद अल्लाह फ्रॉम दी कर्स डेविल। इस तरीके से बच्चा ये याद करेगा। फिर हम पढ़ाएंगे तस्मिया। तस्मिया क्या है या तस्मिया किसे कहते हैं, तो बच्चा पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे तस्मिया कहते हैं। 1 दिन में 2 दिन में बच्चा तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद करेगा। उसके बाद हम बच्चे को उर्दू में तर्जमा याद करवाएंगे। तस्मिया उर्दू तर्जमा: अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। और अगर बच्ची पढ़ेगी तो वो बोलेगी अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इस तरीके से बच्चा 3 से 4 दिन में तस्मिया का उर्दू तर्जमा याद करेगा। फिर हम कलमे याद करवाएंगे। पहला कलमा तैयब। तैयब मैंने पाक। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बच्चे को आप पहला कलमा याद करवाएंगे और फिर हम पहले कलमे का तर्जमा याद करवाएंगे। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तर्जमा आप चाहें तो हाफ करके आधा करके याद करवा सकते हैं। मसलन 2 दिन में आप याद करवाएं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर अगले 2 दिन में जब बच्चे को ये आधा तर्जमा याद हो जाए, फिर आप याद करवाएं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद बच्चे को फिर से एक बार रिपीट करवाएं मुकम्मल: अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर इसके बाद हम अपने बच्चों को कुछ मसनून दुआएं याद करवाएंगे खैर व बरकत के लिए। मसलन हम उन्हें सिखाएंगे कि घर में दाखिल होते वक्त अस्सलाम वालेकुम कहें, चाहे घर में कोई मौजूद हो या ना हो। सलाम में हमेशा पहल करें और जब कोई आपको अस्सलाम वालेकुम कहे तो आप जवाब में कहें वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम यानी तुम पर सलामती हो। एक बहुत ही खूबसूरत खैर व बरकत की सलामती की दुआ है, जिसमें आप अपने बहन भाई को, अपने मिलने वाले को, अपने मुसलमान बहन भाई को सलामत रहने की दुआ देते हैं। और जब वो आपको अस्सलाम वालेकुम कहता है तो बदले में आप भी उसे ये दुआ देते हैं कि अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे। तो इसलिए अपने बच्चों को लाजमी आपने गाइड करना है, उन्हें समझाना है
کہ جب بھی آپ کسی سے ملیں اس کو السلام علیکم بولیں، اور اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تب بھی گھر میں داخل ہوتے وقت ہمیشہ السلام علیکم کہیں۔ ایسا کرنے سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اس گھر پر اللہ پاک اپنی رحمت فرماتا ہے، خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اور جب بھی کوئی آپ کو السلام علیکم کہے تو آپ اس کو جواب میں وعلیکم السلام لازمی کہیں۔ اگلی بات ہے چھینک آئے تو کیا کہتے ہیں۔ whenever you sneeze، جب بھی آپ کو چھینک آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ یعنی اللہ پاک تیرا شکر ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے ہیں۔ حمد کا مطلب ہے تعریف، للہ اللہ کے لیے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو جب بھی چھینک آئے بچوں سے بولیں کہ جب چھینک آئے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ لائٹ آنے پر کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی کھوئی ہوئی چیز آپ کو واپس مل جائے، جب آپ سے کوئی چیز مس ہو جائے وہ آپ کو واپس ملے، یا لائٹ چلی جائے اور جب لائٹ جائے اس کے بعد جب لائٹ واپس آتی ہے، لائٹ آن ہو جاتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے۔ لائٹ آنے پر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ چھینک آئے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ سیڑھیاں چڑھنے کی دعا، جب بھی آپ بلندی کی طرف جا رہے ہوں، مثلاً آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں یا آپ پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں، جب بھی آپ بلندی کی طرف جائیں، جب بھی آپ اونچائی کی طرف جائیں، سیڑھیاں چڑھیں تو ہمیشہ بولیں اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ سیڑھیاں اترنے کی دعا، جب آپ پستی کی طرف آئیں، جب آپ نیچے کی طرف آئیں، سیڑھیاں اترتے وقت آپ کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ یعنی اللہ کی ذات پاک ہے۔ سیڑھیاں اترنے کی دعا کیا ہے؟ جب بھی آپ سیڑھیاں اتریں گے تو آپ بولیں گے سبحان اللہ۔ تو پیرنٹس کائنڈلی آپ اپنے بچوں کو روٹین میں یہ چیزیں لازمی بار بار باور کروائیں، انہیں بار بار یاد کروائیں، بار بار انہیں اس چیز کی تاکید کریں۔ جب بھی وہ سیڑھیاں چڑھیں بولیں اللہ اکبر، سیڑھیاں اتریں تو بولو بیٹا سبحان اللہ بولو۔ اسی طرح سے جب لائٹ آئے بولیں الحمدللہ۔ آپ کریں گے تو آپ کا بچہ اسی کو ایز اٹ از منوعن اس پہ عمل کرے گا۔ صرف یاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، عملی طور پر جب تک ہم اپنی زندگی میں بچوں کو عملی نمونہ بن کے نہیں دکھائیں گے، بچے ان چیزوں کو صرف کتابوں میں بند رکھیں گے۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کو، ان باتوں کو، ان مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور بآواز بلند پڑھیں، تاکہ آپ کے بچے سنیں کہ ہماری مما، ہمارے پاپا کیا بول رہے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ تو کتابوں سے زیادہ وہ آپ کو دیکھ کر پریکٹیکلی جب آپ کریں گے تو آپ سے زیادہ سیکھیں گے اور 100% سیکھیں گے۔ جب بھی آپ گدھے کی آواز سنیں تو کیا کہتے ہیں؟ گدھے کی آواز پر کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی کہ گدھے کی آواز جب بھی آپ سنیں تو آپ تعوذ پڑھتے ہیں۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ تمام جانداروں میں سب سے بری آواز، سب سے کرخت والی آواز گدھے کی ہے۔ تو جب بھی گدھے کی آواز آئے تو تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد جب آپ بیڈ پہ سونے کے لیے جائیں تو بچوں کو لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ آپ بآواز بلند پڑھیں اللہم بسمک آموت و احیا، اللہم بسمک آموت و احیا۔ تو سوتے وقت کی دعا بچوں کو آپ اس طرح سے یاد کروا سکتے ہیں۔ جب ڈیلی بچہ آپ کی زبان سے سنے گا، وہ آپ کے ساتھ ریپیٹ کرے گا تو انشاءاللہ وہ بہت جلد سیکھ جائے گا۔ سوتے وقت کی دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک آموت و احیا، یعنی اے ہمارے رب میں تیرے ہی نام سے مرتا یا مرتی ہوں اور جیتا یا جیتی ہوں۔ اللہم اے ہمارے رب، بسمک تیرے نام سے، آموتو میں مرتا ہوں، وا اور احیا جیتا ہوں۔ تو اللہم بسمک آموتو و احیا، اے ہمارے رب میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ اور اگر بچی ہوگی تو بولے گی اے ہمارے رب میں تیرے ہی نام سے مرتی ہوں اور جیتی ہوں۔
اس کے بعد ہے علم میں اضافے کی دعا. علم میں اضافے کی دعا ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، آمین. یہ دعا ہم سب کو بنا کسی عمر کے قید و بند سے کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، علم ہم سب پہ فرض ہے بحیثیت مسلم. اس لیے سب روزانہ جتنی بار ہو سکے ربی زدنی علما پڑھیں اور بچوں کو لازمی اس کی تاکید کریں. خاص طور پہ اسکول جاتے وقت یا جب وہ پڑھنے بیٹھیں، کوئی بھی کتاب اوپن کرتے ہیں پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو تعوذ تسمیہ کے بعد انہیں بولیں کہ وہ یہ دعا پڑھیں ربی زدنی علما. ایسا پڑھنے سے یقین ہے کہ انشاءاللہ انہیں اپنا سبق جلدی یاد ہوگا، کیونکہ یہ دعا ہی علم کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے گا. اس کے بعد ہے اسماء الحسنی، اللہ پاک کے مبارک نام، الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس، السلام. یہ 5 نام ہیں. یہ سب چیزیں آپ نے ایک ہی دن میں بچوں کو یاد نہیں کروانی. کچھ چیزوں کو جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، پریکٹیکلی آپ خود پڑھا کریں. جیسے سوتے وقت کی دعا ہے، علم میں اضافے کی دعا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کی دعا، سیڑھیاں اترتے وقت کی دعا. ان سب چیزوں کو جب ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو بچوں کے اوپر یہ کوئی برڈن یا کوئی یاد کرنے کی چیز نہیں رہے گی، بلکہ ایک عملی ان کے لیے کام بن جائے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ سب چیزیں ایسے بولنی ہیں. تو وقت لگے گا، آہستہ آہستہ 2 دن 3 دن 4 دن، پھر آہستہ آہستہ گریجولی بچے جو ہیں یہ سب دعائیں ان کے ترجمے سیکھ جائیں گے. تعوذ، تسمیہ، کلمہ، یہ مسنون دعائیں، اس طرح سے اسماء الحسنی. تو ٹائم لگے گا، اس لیے بچوں کو آپ نے فورس نہیں کرنا، بہت ہی آرام سے بہت پیار سے آپ نے ان کو یہ چیزیں یاد کروانی ہیں. اس کے بعد ہے توحید سے متعلق سوالات. چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کتنے ہیں؟ صرف ایک. اللہ تعالیٰ کتنے ہیں؟ صرف ایک. ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. یہ دنیا کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. اس کے بعد ہیں عبادات سے متعلق کچھ چھوٹے چھوٹے سے سوالات. مثلا فرض نمازیں کتنی ہیں؟ 5. فرض نمازیں کتنی ہیں؟ 5. نمازوں کے نام بتائیں. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ہم کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں یا ہم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف. اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد سے جب اذان کی آواز آتی ہے اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مؤذن. اس کے بعد ہے رسالت سے متعلق کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات. مثلا سب سے پہلے نبی کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. ہم سب کس نبی کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی. سب سے آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم سب کس نبی کی امت ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو یہ تھا ہمارا القرآن کا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے القرآن کی ریسیپشن کلاس کے لیے جو چیزیں مختص کی گئی تھیں، تعوذ، تسمیہ، پہلا کلمہ، مسنون دعائیں، اور پھر اسلامک جنرل نالج بچوں سے ان کے ذہن کے مطابق توحید، رسالت اور عبادات سے متعلق کچھ چھوٹے سوالات، جس میں ہم نے آپ کو گائیڈ کیا کہ کس طرح سے اپنے بچوں کو یہ یاد کروا سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ ان مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں کہ بچے آپ کو دیکھ کر جلدی سیکھیں. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی.